बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इस वक्त दो VIP केसेस जो हैं वो अदालतों में चल रहे हैं। मरियम का एक जो उसको इस्तेसाब अदालत से सज़ा हुई थी उसके ख़िलाफ़ अपील है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है, और फिर एहतसाब अदालत में हमजा शहबाज और उसके वालिद शहबाज शरीफ साहब का केस चल रहा है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में है। जो मरियम के केस है, ये दो केसेस जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, इनका एक ख़ास तनाज़ुर है जिसमें चल रहे हैं, और जिस तरह बढ़ रहे हैं वो ज़रा जायज़ा लेने की ज़रूरत है, जिससे अंदाज़ा हो कि हमारी अदालतें, हमारे तहकीकाती अदारे, ये सब किस तरह ताबे हैं उन लोगों के जो असर रसूख रखते हैं। हुकूमतों में तो अब आए हैं, लेकिन उससे पहले जब PTI की गवर्नमेंट थी तो तब भी ये सारे अदारे बेबस थे और इन्हीं के इशारों पे चलते थे। आज इंतहाई मज़हक़ सूरत है। दो जजेस का बेंच मरियम का केस सुन रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वहाँ पे पिटीशन जो है उसमें अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसके ख़िलाफ़ अपील की गई है, और ये केस जो है इसमें सज़ा जो है वो दोनों को, मरियम और कैप्टन सफदर दोनों को हुई है। जो इनके वकील हैं अमजद परवेज़, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की सज़ा पे एतराज़ किया हुआ है, और वो ये कहते हैं कि उन्होंने सोर्सेज ऑफ इनकम वो तो पता नहीं किए, और ना ही एवन फील्ड के जो अपार्टमेंट वगैरह हैं उनकी कोई कीमत मालूम की जिससे पता चले कि ये किस मालियत का फ्रॉड है, ये किस मालियत की हेराफेरी है। लेकिन जो सज़ा दी गई वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने इस बुनियाद पे कि ये जहाँ तक करप्शन का ताल्लुक़ है वो, या ये कि कोई पैसे वैसे का हेर फेर किया है, उस पे तो सबको बरी कर दिया, लेकिन इनको सज़ा दे दी कि इन्होंने अपने जो एसेट्स हैं इनके, वो इनकी इनकम से ज़्यादा है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इनकम पता नहीं की, सोर्सेज ऑफ इनकम वगैरह नहीं देखे, और सज़ा दे दी कि जनाब इनकी इनकम जो कम थी और असास से ज़्यादा हैं, जबकि असासों की भी कीमत पता नहीं की। हो सकता है वो ठीक कह रहे हों, लेकिन आपको याद होगा कि जज अरशद मलिक के पास जब ये केसेस थे तो उस वक्त भी बड़े मशकूक तरीके से ये सारा कुछ हुआ। जज अरशद मलिक को पैसा खिलाया गया और उससे फिर मर्ज़ी का पहले तो वर्डिक्ट दिया गया, और उसके बाद उस वर्डिक्ट के ऊपर भी उसकी कोई वीडियो चला के तो उससे अपनी मर्ज़ी का बयान भी करवाया गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि नैब के प्रोसिक्यूटर का रवैया क्या है। नैब के प्रोसिक्यूटर इनको मज़ीद फैसिलिटेट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि इस केस की हेयरिंग फ़िलहाल रोक दी जाए, और बाद में फिर इसकी किसी वक्त पे हेयरिंग हो जाए, फ़िलहाल इसको रोक दिया जाए। इसमें वो डिले मांग रहे हैं। वो क्यों मांग रहे हैं? वो ये कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का एक नया लॉ बना जो कि सदर मुमलिकत के पास है, और सदर मुमलिकत से जब वो दस्तखत होके आएगा तो फिर वो लागू होगा। यानी उसके तहत अगर वो अप्रूव होके आ जाता है तो फिर ये केस वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। उसमें तो सारा ये कि जी आपके ज़राए आमदन कम हैं और असासे ज़्यादा हैं, ये तो सारा कुछ उन्होंने नैब पे छोड़ दिया कि भाई तुम लेके आओ, हमसे मत पूछो, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो ले आओ। तो नैब की तहकीकात तो ख़त्म हो गई वहाँ पे। अब यहाँ पे साथ उन्होंने ये भी कहा कि नैब के चेयरमैन जो हैं वो भी चूँकि रिटायरमेंट पे या वो भी जा रहे हैं, निकल गए, तो लिहाजा इसलिए भी इनका केस फ़िलहाल रोक दिया जाए। रोकना जो डिले, वो बुनियादी मकसद यही था कि नया कानून आ जाए और उसके तहत इनको छोड़ दिया जाए। ये तहकीकात चल क्यों नहीं है? पहले ही आप देखिए कि किसी न किसी बहाने ये अपील चलती रही। ये केस जिसमें सज़ा हुई उसके बाद आज अपील को चलते 2 साल हो गए। आपने मरियम को
ضمانت پہ رکھا ہوا ہے، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، سیاست کریں جدھر جی چاہے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور یہ کیس چل رہا ہے۔ اب اس میں چونکہ حکومت بدل گئی ہے، اب فیصلہ جو ہے بڑی جلدی ہوگا، اب جلدی کرنا ہے فیصلہ، لہٰذا کیونکہ ساری چیزیں موافق ہیں، صرف اس میں جو اس وقت رکاوٹ آئی وہ شاید ایک آدھ دو اور پیشیاں کرنی پڑیں، لیکن نیب کے وکیل کا جو اعتراض تھا وہ یہی تھا کہ آپ چند دن ٹھہر جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد وہ جو قانون ہے وہ تبدیلی ہو کے آ جائے گا صدر سے، تو پھر بات ختم ہو جائے گی۔ یہاں اس نے کہا کہ سپریم کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے ان کا اسی طرح، تو جج صاحب نے کہا کہ یہ اعتراضات مناسب نہیں ہیں، پریزیڈنٹ کیا کرتا ہے، کس وقت وہ آتا ہے وہ دیکھا جائے گا، لیکن ہم کیس چلاتے ہیں، اور ویسے بھی سپریم کورٹ ہمیں کوئی کام سے روک نہیں دے گا، نہ ہی یہ کہ نیب کے چیئرمین جو ہیں وہ اگر ریٹائر ہو گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیب ہی بند ہو گیا، نیب کا کوئی نہ کوئی تو ڈپٹی چیئرمین یا کوئی لے کے تو وہ چارج لے کے چلا رہا ہوگا کیس، لہٰذا انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ لیکن آپ سوچئے دیکھیے کہ نیب کا رویہ، نیب کے وکیل کا رویہ کیا تھا۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، کیسز ہوئے ہیں جینون، لمبی چوڑی آپ کہہ لیجئے کہ مس اپروپریشنز ہوئی ہیں، کک بیکس لی ہیں، پیسے بنائے ہیں، لیکن جو نظام ہے وہ کرپٹ کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس کے بعد مریم کے جو لائر تھے امجد، انہوں نے اپنی جو کچھ بھی انہوں نے دلائل وغیرہ دینے تھے وہ دلائل دیے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ بنی تھی وہ تھوڑے سے وقت میں بنا دی گئی، مطلب اس پہ بھی انہوں نے شکوک و شبہات ظاہر کیے، اور ساتھ یہ کہا کہ جو اس کا والیوم 10 تھا اس میں وہ خطوط وغیرہ تھے جو دوسرے ملکوں کو لکھے گئے، اور اس کی بنیاد پہ پھر جے آئی ٹی نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ اس طرح پیسہ بنایا گیا یا یہ منی لانڈرنگ تھی۔ انہوں نے کہا جی وہ جو والیوم 10 ہے وہ ہمیں دکھایا نہیں گیا، وہ والیوم 10 دکھایا جائے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ اگر والیوم 10 میں یہ خطوط اور یہ کچھ چیزیں ہیں ساری تو آپ کو دکھائی جانی چاہیے تھی، اگر والیوم 10 میں وہ خطوط ہیں اور نہیں دکھائے گئے تو وہ تو پھر انصاف نہیں ہوا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں سپریم کورٹ نے اس وقت والیوم 10 کو نہ دکھانے کا فیصلہ کیا تھا، جس میں ان کا خیال تھا کہ ہمارے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں یہ چیزیں، لہذا انہوں نے منع کیا۔ لیکن آج نہ وہ سپریم کورٹ کے ججز موجود ہیں اور نہ ہی کوئی ان کی جو ججمنٹ ہے اس کی وہ وقت ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ والیوم 10 جو ہے وہ بھی ان کے حوالے کر دیا جائے، جو کہ ریاست کی امانت تھی۔ اب اس میں کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرصورت ان کی کوشش ہے کہ وہ ان کے ہاتھ آ جائے۔ ایف آئی اے کے جو ہیں، ایف آئی اے کا تعلق اس کیس سے نہیں، لیکن جو دوسرا کیس جس کی میں بات کر رہا تھا کہ احتساب عدالت میں شہباز شریف کا اور حمزہ کا کیس چل رہا ہے، وہ کیس جو ہے وہ نیب نے نہیں بلکہ ایف آئی اے نے اس کی تحقیقات کی تھی۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی ایف آئی اے کے وہ ڈائریکٹر رضوان تھے جن کو فوری طور پہ اور بھی لوگوں کی تبدیلیاں کر کے انہوں نے جلدی وہ لوگ جنہوں نے محنت سے ایمانداری سے کام کیا ہوا تھا ان کو چھٹی کرائی، رضوان کے ساتھ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا۔ ڈاکٹر رضوان یہاں سے جاتے ہی 1-2 دن میں وہ بیچارہ انتقال کر گیا۔ اب جیسے وہ انتقال کر گیا، اب دیکھیے کہ ایف آئی اے کے ڈی جی نے فوراً اپنے وکیل کو یہ کہا، جو پروسیکیوٹر تھا اس کو کہا کہ آپ عدالت کو بتا دیں کہ اب ہم اس کیس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے، یعنی اب وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں تو دفعہ کہنے کھا گئے تو کھا گئے، اب ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ وکیل تھوڑا سا اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا ضمیر موجود تھا، اس نے جا کے عدالت کو یہ خط اور ساری چیزیں بتا دیں۔ اس نے کہا جی کیس تو ہے، میں پرسو بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اوپر سے کہا گیا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اب جانے دو۔ لہذا عدالت نے کہا کہ نہیں، دوسرا پروسیکیوٹر مقرر کیا جائے، دوسرا پروسیکیوٹر مقرر ہو گیا۔ اب ان کے ڈرامے دیکھیے۔ ڈرامہ یہ ہے کہ یہ جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے اسپیشل جج سے کہا کہ ہم شہباز شریف کو اور حمزہ کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ ہے کہ وزیر اعظم بن گیا ہے، وہ وزیر اعلیٰ بن گیا، اب ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جو ہمارا نظام ہے یہ کوئی وہ رول آف لا والا ملک تو نہیں ہے کہ جہاں پہ ایسا انصاف ہو
کہ وہ کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی اگر وہ کسی چیز میں ملوث ہے تو اس کا اریسٹ ہو سکتا ہو. تو وہ انہوں نے جج کو مشکل میں ڈالا کہ جج سے کہا کہ جی ہم ان کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو جج صاحب نے اس بات کو ٹال دیا اور ان سے کہا کہ یہ منی لانڈرنگ کا کیس جو ہے یہ ہے کیا. انہوں نے کہا جی 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے. جج صاحب نے ان سے کہا کہ ان کے وارنٹ جو ہیں وہ دوبارہ ایشو کریں گے, ان کا جو چالان ہے وہ پیش کریں. تو چالان انہوں نے پہلے غلط بنایا تھا, یا غلط کیا ہے اس میں غالباً ان کا ایڈریس وغیرہ پورا نہیں تھا, وہ نئے سرے سے چالان اب بنا. یہ سارے ڈیلنگ ٹیکٹکس سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیسز جو ہیں 2-3 سال سے اسی طرح, کبھی چالان میں یہ نہیں لکھا, کبھی میں مصروف ہوں, کبھی وکیل مصروف ہے, کبھی وکیل بدل دیا ہے, یہ کرتے کراتے انہوں نے اس کو ڈیلے کیا. اور بالآخر اب وہ جھگڑا یہ ہے کہ جناب وہ مقصود چپڑاسی جو ہے اس کے بیان اس میں شامل نہیں ہیں, فلاں کا یہ نہیں وہ نہیں. اور ایف آئی اے چونکہ لگتا یوں ہے کہ اس میں دلچسپی چھوڑ چکا ہے, یہ بہانہ ہے کہ ہم اریسٹ کا, یہ دکھاوے کی ایک چیز کہ ہم ان کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے نیا چلان بنا کے اس میں غالباً وہ پتہ شتہ یا غالباً کوئی ایڈریس کے علاوہ شاید کوئی نام میں چھوٹی موٹی کمی تھی, وہ سارا درست کر کے انہوں نے چلان واپس دے دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو جج صاحب نے ان کو 11 جون تک کی مزید ان کی بیل یعنی ان کی ضمانت منظور کر لی اور کہا کہ جو اس کے نیا چلان ہے اس کے مطابق جو اریسٹ وارنٹس وغیرہ ہیں یہ بعد میں ایشو کیے جائیں گے, لیکن فی الحال ان کی ضمانت منظور کر لی. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ اسی طرح چلتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ یہ انویسٹیگیشن کے کاغذات کہیں گم نہیں ہو جاتے, غائب نہیں ہو جاتے اور پھر یہ سزا سے بچ جاتے ہیں. یہ طول دینا, ان کیسز کو لمبا کرنا جیسے یہ کرتے رہے ہیں, وہ ہوتا ہی اسی وجہ سے ہے کہ یہ کیسز جو ہیں ان کو ایک ایسی نیچ تک لے جائیں جہاں پہ اب مثلا جو کو ایکیوز تھا حمزہ کے ساتھ جو دوسرا ملزم تھا, اس کا نام غالباً اس وقت ذہن میں نہیں, اس کو وہ مر گیا بھی. اب جب کو ایکیوز نہیں ہے تو لمبا کرنے کا اسی طرح ہی ہے, کل کو کوئی جج ادھر ادھر ہو جائے گا, کوئی وکیل نکل جائے گا, کوئی کچھ ہوگا, کیس برباد ہو جائے گا. سو یہ ٹیکنیک ہے, لہٰذا یہاں پہ یہی ضمانتیں مانتے ہوتی بالآخر یہ کیس ختم ہو جائے گا. اسی اسنا میں آپ دیکھیے کہ وہ جو نیب کا لا تھا جو انہوں نے یہ انہی لوگوں نے خود اپنی مرضی کا بنا کے تو وہ بھجوایا, جو صدر کے پاس کیا ہوا تھا وہ پارلیمنٹ نے نیشنل اسمبلی نے پاس کیا, پھر وہ سینٹ نے پاس کیا, صدر کے پاس گیا. صدر نے وہ بل واپس کیا اور اس نے کہا کہ اس جرم کا میں حصہ نہیں بننا چاہتا, لیکن وہ بل رک نہیں سکے گا. یہ سسٹم ایسا ہے. ابھی انہوں نے وہ بل جیسے واپس جائے گا تو جوائنٹ سیشن سینٹ کا اور پارلیمنٹ اس کا اسمبلی کا بلایا جائے گا, نیشنل اسمبلی کا, اور اس میں وہ بل پاس کرا لیں گے. اگر کسی, کیونکہ وہ سب کو سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں کہ پیسہ کھایا پیا گیا اب اس کے بعد کوئی پوچھے نہ. تو اگر وہ وہاں پہ کسی وجہ سے رک گیا ہے تو وہ وہاں پہ یہ جوائنٹ سیشن میں پاس کرا لیں گے, وہاں کوئی نہ کوئی سلسلہ کر لیں گے. لیکن فی الحال ایک ڈیلے آ گئی. تھوڑی سی امید اگر ہے تو وہ اس میں ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے, اور اگر سپریم کورٹ اس بل کو سٹرائک کر دیتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ ایک مفاد پرست ٹولے کا کام ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود معافی دینے کے لیے, یعنی سرکار کا پیسہ کھایا پاکستان کا, اور پھر اپنے آپ کو معافی دینے کے لیے خود ہی اپنی مرضی کا قانون بنا لیا, یہ وہ چیز ہے جو کہ آئین کی روح کے خلاف ہے. تو اگر سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے کے اس بل کو سٹرائک کر دیا تو پھر پاسبلٹی ہے کہ شاید یہ جو نیب کا سلسلہ ہے وہ پھر پرانے قانون کے تحت چلے. لیکن اگر اس میں سے کچھ قبول کر لیا سپریم کورٹ نے, کچھ مان لیا, کچھ نہیں مانا, تو تب بھی یہ لوگ اپنے بچ بچا کرنے کا رستہ نکال لیں گے. تو دیکھ لیجئے, جو چیز میں سامنے رکھنا چاہتا تھا, میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ لوگ, یہ مافیاز جو ہیں, یہ ریاست پاکستان سے زیادہ مضبوط ہیں. اب آپ دیکھ لیں کیس چل رہا ہے, کوئی بھی شخص اس معاملے میں مجھے سنسیئر نہیں, مخلص نہیں نظر آتا کہ وہ واقعی اس کی دلچسپی ہو کہ وہ پیسہ نکلوانا چاہتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.